औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर रोशनी सबके लिए के साथ। और नाज़रीन करम, बहुत ही मुबारक साआतें हैं, वो मुबारक महीना के जिसको हम मुहर्रमुल हराम कहते हैं। और अल्लाह ताला ने इस हुर्मत वाले महीने में जहाँ बहुत सारी नेमतें और बहुत सारी बरकतों के साथ तालीम का एक ऐसा सिलसिला हमारे लिए उस्तवार फरमाया कि हम उस तालीम से अपनी नस्लों को ये सिखाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए जो इंसान की रूह ने एक वादा किया कि उसके अम्माल तमाम, उसके तमाम मामलात अल्लाह ताला के लिए, और अल्लाह ताला के लिए इंसान अपनी जान तक देने के लिए, अल्लाह ताला के मामलात के लिए अपनी जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहता है। वहीं अगर हम देखें कि इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने जहाँ मुआशरती तब्दीलियाँ पैदा की, वहाँ सबसे बड़ी तब्दीली उस वक्त के मुआशरे में भी ये थी कि दीन इस्लाम ने ख़वातीन को एक ऐसा मकाम अता फ़रमाया कि जो उनके ना सिर्फ ये कि शायान शान है, बल्कि अल्लाह ताला ने जिस रज़ा के साथ औरत को इस दुनिया में जिस मकाम मर्तबे के साथ उतारा, दीन इस्लाम ने अमली तौर पर औरत को वही मकाम अता फ़रमाया। जहाँ दीन इस्लाम ने ख़वातीन को बेहतरीन और बरतर तरीन मकाम अता फ़रमाया, वहीं अगर हम देखें तो दीन इस्लाम की इब्तिदा से लेकर आज तक ख़वातीन का जो किरदार है दीन की आबियारी के लिए, इल्म की तरवीज के लिए, और अगर हम ये देखें कि नस्लों की तरबियत में ख़वातीन का जो किरदार है और उसका तायुन जिस तरह से हमारी तालीमात करती हैं, उनको देखते हुए ख़वातीन के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से, उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से गुफ्तगू करना आज के प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आने वाली नस्लों को ये बताएं कि ये एहतराम वाले महीने जो हैं ये सिर्फ महीने नहीं हैं, बल्कि एक एक दिन और तारीख़ का एक एक सफ़ा या तारीख़ का एक एक हवाला जो है वो नस्लों को ऐसी तरबियत देने के लिए है कि हम न सिर्फ ये कि अपना वर्सा उन तक मुंतकिल करें, बल्कि उनको तारीख़ से रूशनास करने के बाद एक बेहतरीन शहरी, बेहतरीन मुसलमान भी बना सकें। तो नाज़रीन करम, ख़वातीन वर्से की मुंतकली और इल्म की तरवीज के साथ तरबियत के लिए सबसे बड़ा ज़रिया होती हैं मुआशरे में, और दीन इस्लाम ने मुसलमान ख़वातीन की इस अहमियत को अपनी तालीमात के ज़रिए, कुरान हकीम के ज़रिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ज़रिए हम पर वाज़े फरमाया है। हम तारीख़ के हवाले से भी जायज़ा लेंगे आज के मौजू के एतबार से कि मुसलमान ख़वातीन और मुसलमान ख़वातीन के इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए हम आज मुस्तफ़िद होंगे आज के दौर के जय्यद उलमा कराम से कि जिन्होंने हमेशा दीन इस्लाम की तालीमात को दुनिया भर में पहुँचाने के लिए इस प्लेटफार्म से नुमायाँ तरीन किरदार अदा किया। ये वो शख्सियात के जो अपने कलम से, अपनी ज़बान से, अपने अमल से आज के इस दौर में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इसके लिए बेहतरीन प्लेटफार्म जो है वो ARY और ARYQ TV ने फ़राहम किया कि आज हम इस प्लेटफार्म से दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं रहनुमाई हासिल करते हैं। इन दो मोहतरम तरीन शख्सियात का मैं आपसे तारुफ़ करवा रहा हूँ कि जिनके किरदार की वजह से, जिनके अमल की वजह से, जिनकी तदरीस की वजह से आज हम दीन को सीखने के पोजीशन में हैं, और हमारे पास एक बेहतरीन ज़रिया, इल्म का बेहतरीन ज़रिया ये मोहतरम शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा। पहली शख्सियत हमारे बहुत ही मोहतरम अल्लामा लियाक़त हुसैन साहब। तो मैं अल्लामा लियाक़त हुसैन साहब को, अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब को जो है खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरी बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, आप जानते हैं, और जो मैंने गुफ्तगू इससे पहले इनके तारुफ़ में फरमाई है उसके ऐन मुताबिक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम नूरानी साहब, मुफ्ती नूरानी साहब। और मुफ्ती नूरानी साहब जो हैं वो भी आपके और हमारे जो है वो एक तवील अरसे से इस्माइल नूरानी साहब जो हैं वो उस्ताद का किरदार अदा कर रहे हैं, और हमने आज नहीं बल्कि QTV की इब्तिदा से ही इन दो हज़रात से, यानी अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब से और मोहतरम मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजू सर बहुत अहम मौजू है। हम अपनी माँ की तकरीम करते हैं, बेटी से प्यार करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमने सीखा कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी, अपनी नूर नज़र को जब भी वो तशरीफ़ लाईं तो उनके एहतराम में अपने निशस्त से खड़े होकर और उनका इस्तक़बाल फरमाया। हमें बताया कि बेटियां क्या हैं, औरत क्या मकाम क्या है, ख़वातीन का किरदार क्या है। सर, मैं आपकी इजाज़त से एक तफसील तलब ये मौजू है, आप दोनों हज़रात की इजाज़त से एक वक्फ़े पे जाना चाहता हूँ। हाज़िर होते हैं और आपसे रहनुमाई हासिल करते हैं।
हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन करام, एक दफ़ा फिर रोशनी सबके लिए मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर, मेरे साथ मोहतरम शख्सियात उलमाए दीन यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। जय्यद उलमाए कराम आज के दौर के मोहतरम अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब और मोहतरम मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, वो मुस्लिम ख़वातीन के हवाले से आज का मौजू, और वो ख़वातीन का वो मौजू कि जो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, कुरान हकीम की तालीमात के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात के मुताबिक है। तो सबसे पहले हम दीन इस्लाम की इब्तिदा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ से शुरू करें और मोहतरम अल्लामा लियाकत हुसैन साहब से रहनुमाई हासिल करें कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका उस वक्त का किरदार कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ है, वहाँ से जो है एक सपोर्ट शुरू होती है। हम देखें तो जो सबसे अहम तरीन किरदार है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम की तरवीज के अतबार से। तो आपकी खिदमात और आपका किरदार ये इरशाद फरमाइए सर। बहुत शुक्रिया शाहिद मसरूर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देखें, ख़वातीन इस्लाम का जो किरदार है इस्लाम के अंदर और इस्लाम की तरवीज व इशाअत के अंदर, और इस्लाम ने जो ख़वातीन को मक़ाम अता फ़रमाया, मर्तबा अता फ़रमाया, जब ज़माने जाहिलियत के अंदर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था जी। और आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के शक्ल में जो ख़वातीन इस्लाम को इज़्ज़तें और एज़ाज़ात व इकरामात अता फ़रमाए, आज तक शाहिद साहब इतनी बड़ी इज़्ज़त और इतना बड़ा ऑनर कोई मज़हब, कोई सोसाइटी और कोई माशरा न दे सका है और न दे सकेगा, अगर हम इस हकीकत को समझें। और फिर ये एक फितरी ज़रूरत भी है जो बिल्कुल दीन इस्लाम ने वाज़ेह फरमाई। जी हाँ। सबसे पहले चूँकि सय्यदा खदीजतुल कुबरा या खुतैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाती बाबरकात है, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि सूरह अहज़ाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो मजमूई तौर पर अज़वाज को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया, सही, बहुत बड़ा ऑनर। जैसे हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे दुनिया की एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके तो मुकाबले में हो सकते नहीं है। किसी को एज़ाज़ात और इकरामात, सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है, सितारा जुर्रत दिया जाता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। रब्बे कायनात इतना बड़ा टाइटल और इतना बड़ा ऑनर अता फरमा रहा है कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और उनकी जो अज़वाज हैं सबके लिए फरमाया कुरान, सबकी माएँ हैं। और ये शायद भाई याद रखिएगा कि कुरान ने जब तमाम सहाबा के लिए फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना उलाइका हुमुस सादिक़ून रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अब कोई उम्मत में से फर्क नहीं कर सकता कि नहीं मैं इसको कहूंगा, इसको नहीं कहूंगा। क्या बात है सर, सुभान अल्लाह। और इसी तरह आज की ज़रूरत सर बिल्कुल यही, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ौजानी का, अज़वाज का, और कुरान कह रहा है, और उनको उम्महातुल मोमिनीन का ये एजाज़ और टाइटल रब्बे कायनात ने अता फरमाया। इसीलिए आज मुसलमान बिहम्दिल्लाहि ताला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु की अज़वाज का जिक्र करते हैं, सय्यदा खदीजा कुबरा से लेकर और तमाम सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक, उनके लिए पहले कहते हैं उम्मुल मुमिनीन, मुसलमानों की माँ, मुसलमानों की माँ, हमारी माँ। तो उस पर सबसे पहले जो खातून अव्वल हैं, जो ख़वातीन के अंदर सबसे पहले ईमान भी लेकर आई, वो सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो जिन्होंने हर एतबार से कुर्बानी दी। इस्लाम के अंदर भी वो अव्वल है, ख़वातीन के अंदर, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जवानों के अंदर, मर्दों के अंदर आप ये समझें कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपने एक शुरू में जुमला कहा शायद भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि देखें ये अल्लाह ने ARYQ TV को एजाज़ दिया है कि बिहम्दिल्लाहि ताला इस प्लेटफॉर्म से सहाबा किराम, आले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन, ख़वातीन इस्लाम, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला
بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی تفریق کے جن کو اسلام نے عزتیں عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ خیر ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تاکہ ہماری عزت بخشش و مغفرت ہو اور ہماری عزت، ان کا ذکر کر کے ہماری عزت ہو۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے عبادات کرنے کے لیے تو وہاں کھانا لے کے جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب جو ہے ایک مرتبہ کھانا لے کے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ جبریل علیہ السلام ہیں، یہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامیاں آ رہی ہیں آپ کی بارگاہ کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام، حالانکہ آپ اتنی بڑی تاجرہ خاتون ہیں، آپ کو خادم بھی رکھ سکتی تھی، لیکن اس خدمت کو خود کیا کرتی تھی۔ پھر جب وحی الہی کا نزول ہوا اور مشکل ترین وقت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن شاید وہ قربان جائیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن ایک مشکل ترین حالات، اب گھر میں تشریف لا، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، میں اپنی جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس خاتون نے، اللہ اکبر، جن کا آج تذکرہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو تکلیف و اذیت نہیں دے گا۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کا، ناداروں کا خیال کرتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی مشقت میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے اندر، تو گھر سے سب سے پہلے ہمت دینے والی خاتون ہیں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے اس میں حضور کی جتنی بیٹیاں ہیں خاص طور پر جو زندہ رہی، جن سے آگے نسل چلی، وہ آپ ہی کی اولاد ہیں۔ ساری صاحبزادیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شہزادیاں، ہم تو بحمداللہ تعالی حضور کی ہر شہزادی سے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے آقا کی شہزادی ہے۔ کیا بات ہے سر! وہ حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہے، میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو ہماری سر کی تاج ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ دوسرا، شیب ابی طالب کے اندر جب مشکل ترین حالات ہوئے اور 3 سال تک محصور رہے، کھانا پینا بند، ناطقہ بند، بائیکاٹ ہو گیا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ کیا بات ہے! میں کہوں گا بات، آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی مشکل گھڑی آ جاتی ہے، شوہر بھی اسی طرح کرتے ہیں، بیویاں بھی اسی طرح کرتی ہیں، جانبین سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ثابت کیا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ مشکل گھڑی ہو یا آسانی کے حالات ہوں، ہمیں ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پردہ فرمایا تو آپ کی سہیلیوں کے گھر کھانا بھجوایا کرتے تھے، سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت کا اتنا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی قربانیاں اتنی تھی، اور یہ ایک مسلمان خاتون کے لیے آپ مینارہ نور ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار کہ کیسا ہونا چاہیے ایک خاتون کو، وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیا بات ہے سر! ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزہ آ گیا سر، کیا بات ہے سر! تذکرہ اتنا محترم تذکرہ۔ محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب، ہم جب امہات المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی ہماری تاریخ ایسی خواتین سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنے احترام کی منزلوں کو پایا ہے، ثابت کیا ہے، نسلوں کو بنایا ہے۔ تو بہت ساری مہمات ہیں، بہت ساری جنگیں ہیں، اگر ہم ان کا تذکرہ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان خواتین نے، اور خاص کر جو صحابیات ہیں، انہوں نے اس وقت میں جو کردار ادا کیا، وہ ارشاد فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً بہت اہم عنوان ہے آج کے اس ایسے موقع پر کہ جب کہ معاشرے کے اندر مختلف حوالوں سے ایک ایسی عجیب تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت کو ایک ایسا پیغام دینا کہ جس سے امت کو یکجا کیا جا سکے اور ان ہستیوں پر یکجا کیا جائے کہ جنہوں نے ہمیں یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، دین ہم تک پہنچایا، زندگی جینے کا ڈھنگ دیا ہے۔ اور علامہ صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوال اگرچہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے تھا، لیکن آپ نے اس کو بہت جامع انداز میں تمام صحابیات، ازواج مطہرات، شہزادیاں اور صاحبزادیوں کا خاص طور پر جو ایک جامع انداز میں ذکر کیا، تو اس کے اندر ایک بہت سارا پیغام ہے میں سمجھتا ہوں، اور اسی میں پھر دین کی جد و جہد اور خدمتیں بھی ساری پوشیدہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مہمات اور جنگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں خواتین کے کردار کے حوالے سے،
تو اس میں بھی ہماری تاریخ اسلام بالکل مالا مال ہے ایسی مثالوں سے. جی بلکہ آپ دیکھیں کہ جب تک یہ جنگوں کا آغاز نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے بھی مختلف جو مہمات ہیں مکی زندگی کے اندر، جی تو ان میں بھی چاہے وہ اسلام قبول کرنے میں کسی کی معاونت کرنے کا معاملہ ہو، جی ہجرت کرنے کے حوالے سے کسی کی معاونت کرنے کا معاملہ، کفار کا ظلم و ستم برداشت کرنے کا معاملہ ہو، ہر جگہ خواتین کا کردار بہت بنیادی آپ کو نظر آئے. صحیح. اسلام میں سب سے پہلے کفار کی طرف سے تیر کو کھانے اور برداشت کرنے والی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں شہید کر دیا گیا، وہ پہلی خاتون اسلام ہے. جی حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی صاحبزادی سیدہ اسما ذات النطاقین، یہ وہ خاتون کہ جنہوں نے ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساز و سامان تیار کیا، کیا بات ہے. اور وہ جو مشکیزہ کے جس کو باندھنا تھا تو اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، جس کو ذات النطاقین جس کی وجہ سے کہا گیا. وہ ہجرت کی رات میں معاونت فرما رہی. اگر عمر فاروق اسلام لا رہے ہیں تو پیچھے ان کی بہن فاطمہ کی تلاوت قرآن ہے کہ جس سے متاثر ہو کر تو وہ اسلام کی طرف آگے بڑھیں. یعنی خواتین کا کردار کتنا اہم ہے، کہاں کون سی جگہ ہے کہ جہاں خواتین کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہ آ رہی. پھر آگے چلتے ہیں تو پھر مہمات اور جنگوں کا جب ذکر آتا ہے، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، بلکہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قادسیہ و یرموک ہو، تاریخ میں ہر ایک کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح خواتین نے. حضرت ام عمارہ ایک خاتون صحابیہ ہیں، انہوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا جنگوں میں، خیموں میں جا جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرنا، حضور علیہ السلام کے لیے سینہ سپر ہو جانا، خود آڑ بن کر. یعنی صحابہ تو کھڑے ہوتے تھے، یہ خاتون ہو کر صحابیات. بالکل بالکل. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام رفیدہ ایک خاتون ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ مسجد نبوی کے بارے خیمہ لگا دیا، زخمی ماں لائے جاتے تھے. حضرت سعد بن معاذ اتنے مشہور صحابی ہیں، انہی کے خیمے میں انہیں آرام ملا اور علاج کیا. یہ جو فرسٹ ایڈ ہے نا، ابتدائی طبی امداد، اس کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی دنیا کو بتایا کہ مسیحائی کیسے کی جاتی ہے. اور سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جی وہ تو اس وقت جنگ احد کے میدان میں پہنچ گئی جب حضرت امام حسن شیرخوار تھے، انہیں لے کر پہنچ گئی. بالکل. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے میدان احد میں، خندق میں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی میدانوں کے اندر. اور اسی طریقے سے اسلام کی ایک مشہور شاعرہ ہے خنسا، جن کے اشعار آتے ہیں، وہ اپنی 4 بیٹوں کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کی جنگوں میں باقاعدہ جاتی اور اشعار کے ذریعے ولولہ پیدا کرتی. یعنی جسے اللہ نے جو فن عطا کیا، جسے اللہ نے جو صلاحیت عطا کی، چاہے وہ زخمیوں کا علاج کرنے کا معاملہ ہو. کئی خواتین اسلام صحابیات وہ بھی ہیں کہ جو اس لیے کچھ جد و جہد کرتی تھی کچھ پیسے کمانے کا کہ وقت جنگ قریب ہے تو مجاہدین پر وہ پیسے خرچ کریں گے. سبحان اللہ. چنانچہ وہ ستو خرید کے لاتی تھی، اور جہاں پتہ چلتا مجاہدین زخمی ہیں تو لے کر انہیں ستو پلانے کے لیے قریبی خیمے میں لے جاتی تھی. وہ صرف یہ کام کرتی تھی، زندگی کو وقف کیا ہوا، بالکل وقف کر دیا تھا. اپنے بیٹوں کو وقف کیا، اپنے آپ کو وقف کیا. اور کئی خواتین صحابیات وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کے جب ابھی شادی ہوئی ہے، شب اول یا شب دوم میں، اور خود اپنے اصرار سے اپنے شوہر کو وہ میدان جہاد میں بھیجا. یہ بھی دین کی خدمت ہے. کئی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا. تو الغرض کے دین کی خدمت کے لیے چاہے کوئی سا بھی حوالہ ہو، کوئی سا بھی عنوان دیجئے اس کو، ہر اعتبار سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ ہر اعتبار سے انہوں نے ایک بہت بنیادی کردار ادا کر کے آج کی عورت کو سمجھایا. جو عورت یہ کہتی ہے کہ بہت مصروفیات ہیں، بچوں کو پالنا ہے اور دنیا جہان کے بکھیڑے یہ سارا، اور دین کے لیے جی اسی لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بکھیڑے دنیا جہان کے زیادہ ہیں جناب بالکل. اس لیے اللہ کے نبی کی ان صحابیات نے، شہزادیوں نے، ازواج پاک نے سب ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں. لوگ جو مرضی فرق کرتے رہیں لیکن حضور نے جب تربیت کی ہے تو سب ایک ہی پیج پر ہے نا، سب ایک جیسا رول پلے کر رہے ہیں اور ایک جیسی تربیت فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں، آج کے دور میں یا اگر ہم گزشتہ ادوار کی بھی بات کریں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جو چھوٹے سے بچے ہیں جن کی تربیت کا فریضہ مائیں انجام دیتی ہیں، جن کے لیے فرمایا گیا نا کہ ماں کی گود سے لے کر اور لحد تک علم حاصل کرو، تو اس کا مطلب یہ بتا دیا گیا کہ ماں کی گود جو ہے اس سے بچہ علم حاصل کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے. اور علامہ صاحب نہ صرف سیکھتا ہے بچہ، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دین اسلام کی اصل تعلیمات جو ہے آج کے دور میں بھی مائیں ہیں جو بچوں میں منتقل کر رہی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا لفظ، اس کے بعد کلمہ طیبہ
اور اس کے بعد دین کی جو تعلیمات ہیں رفتہ رفتہ وہ ماؤں کے ذریعے ہی بچوں تک پہنچتی ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا سماج جو ہے وہ اسی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر اپنے محترم ترین علماء کرام کے ساتھ، محترم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کے ساتھ اور محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب کے ساتھ۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ ہمارے دلوں میں جو اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے رشتے سے، اپنے آپ سے منسلک دیگر جو خواتین ہیں ان کے لیے احترام ہے، محبت ہے، اس محبت کو آج ہم نے تاریخ کے اس دور سے جوڑ دیا ہے کہ جو ابتدائی دور ہے، جہاں عورت کے مقام کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور دین اسلام اس مقام کو بلند کر کے ہمیں اعزاز دیتا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی اور اپنے آپ سے منسلک جو دیگر رشتے ہیں، خواتین ہیں، ان کی عزت کر سکیں۔ ہم نے ابھی جب وقفے پہ گئے تو یہ بھی تذکرہ کیا کہ آج کے دور میں جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو ابتدا سے جب وہ بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے دین کی تعلیم دینا شروع کرتی ہے، اور وہ ماں اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں سونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی جو قرآن حکیم کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، وہ سکھاتی ہیں۔ تو میں علامہ لیاقت حسین صاحب سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ علم کی ترویج میں جو خواتین کا، مسلمان خواتین کا کردار ہے سر، اور خاص کر صحابیات کا کردار، کیونکہ ہم آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے جوڑ کر بات کر رہے ہیں، تو صحابیات کا جو کردار ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماشاءاللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، اور یقیناً مائیں وہی علم دیں گی کہ جو خود عالمہ فاضلہ ہوں گی، جنہوں نے دین پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ، جنہوں نے دین کی ترویج و اشاعت کی ہوگی۔ حضرت علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے بہت خوبصورت صحابیات، امہات المومنین، حضور کی شہزادیاں، جن کی نسبت سب سے بنیادی چیز یہ ہے شاہد بھائی کہ ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وہ صاحب نسبت جس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، واہ سبحان اللہ، وہ حضور کے ازواج ہوں، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادیاں ہوں، کیا بات ہے، وہ حضور کی صحابیات ہوں، کوئی بھی ہو، یعنی ہماری محبتوں کا جو مرکز و محور ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ کیا وسلم کی بات ہے، ذات، سبحان اللہ، بلا جس کی شبہ، بلا نسبت شبہ، وہاں ہے تو وہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہمارا سب کچھ لوٹ کر کل شیء یرجو الی اصلی کے تحت حضور کے ذات پاک کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بالکل، جب اللہ تک کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، بالکل، بلا شبہ، اطاعت بھی نہیں ہوتی، اور جو پھر تیرا اطاعت رسول نہیں فقط ہوتی۔ اطاع اللہ، اس سب پہ تو سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ اگر ہمارے لیے شاہد بھائی اس پہ تو بولنا شروع کریں گے تو ہمارا پروگرام ادھر رہ جائے گا کہ کیا نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک تو جیسے ذکر کیا مفتی صاحب نے صحابیات کے حوالے سے، امہات المومنین کی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن نے ان کو یہ ٹائٹل دیا، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آگے چل کے اسی جگہ سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسا زمانے کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ایک میں چھوٹا سا جلدی سے میں دقیق بات کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ جو رکوع ہے سورہ احزاب کا، یہ شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، پھر آگے چل کے یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی خطاب ہوتا ہے۔ پہلے فرمایا اپنی بیویوں سے فرما دے، پھر رب تبارک و تعالیٰ خود خطاب فرماتا ہے۔ اسی کے بیچ میں ایک آیت کریمہ آئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پورا رکوع ہے، حضور کی ازواج سے خطاب ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ اچھا، ہم بحمداللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کو بھی اس کا مصداق بناتے ہیں، لیکن حضرت مفسر قرآن جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ضیاء القرآن کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دیکھیں اس آیت کریمہ کا جو پورے کا پورا رکوع ہے وہ حضور کی ازواج سے خطاب ہے۔ جی، تو سب سے پہلے جو اس کا مخاطب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ سبحان اللہ، اور ویسے بھی شاید بھی آپ کے یہاں کوئی دعوت دے گا، کہیں گے جی شاید مسرور بما اہل و عیال، تو اس میں کیا آپ کی اہلیہ خارج ہو جائیں گی، باہر چلی جائیں گی؟ سب سے پہلے وہ شامل ہوں گے۔ اور قرآن کا مزاج بھی یہ ہے، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے لیے قرآن نے کہا، تو اہل بیت کا سب سے پہلے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، اس میں اعزازن جو ہے وہ پنجتن پاک کو شامل فرما لیا، تخصیصاً و اعزازن۔ کیا بات، پیر صاحب نے بڑی پیاری خوبصورت توجیہ فرمائی، فرمایا اب ہم نے کیا کیا،
کہ حضور کی ازواج بھی شامل ہے اور پنجتن پاک بھی شامل کیا ہے، بات نہ ہے، یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، واہ واہ، ہمیں تو دونوں سے برکتیں حاصل کرنی ہے نا، ہم نے تو برکت لینی ہے دونوں سے۔ سبحان اللہ۔ انہی ازواج میں سے جو سب سے زیادہ آپ یہ سمجھے کہ فقیہ ملت اور عالمہ ملت ہیں، جی ہاں، وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جتنی احادیث طیبہ سب روایت ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو سید الروات ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 2400-2500 حدیث کریمہ روایت فرمائے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور کی خلوت کی زندگی ہے، حضور کی گھر کی زندگی ہے، کہ حضور گھر میں کیسے ہوتے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، اپنے کپڑے کیسے سیتے تھے، بکری کا دودھ کیسے، یہ سارے کا سارا دین ہمیں پہنچا ہے، تو یہ مرہون منت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کیا بات ہے، رضی اللہ تعالی۔ وہ محسنہ ہیں، وہ امت کی محسنہ ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کئی صحابہ کرام کو معاملہ جب مشکل پیش آ جاتا، مسائل کے اندر ایک مشکلات پیش ہو جاتی، تو کہتے ہیں اب فیصلہ ہمیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرانا پڑے گا۔ جی ہاں، ایسے ہی تھا۔ دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہمات کے اندر، جنگوں کے اندر لے جایا کرتے تھے ان کو، جیسے جن جنگوں کا بہت خوبصورت تذکرہ فرمایا، مفتی صاحب نے بہت عالی شان ذکر کیا ماشاءاللہ۔ جنگوں کے اندر حضور ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، تو ان جنگوں کے احوال بھی آپ نے امت تک پہنچائے، حضور نے کس موقع پر کیا کیا، تیمم کی آیتیں کریمہ اتری، دوسری جو چیزیں ہوئیں، تو پتہ چلا کہ وہ امت کی بہت بڑی محسنہ ہیں، اور امت تک جو دین پہنچا ہے، قرآن و حدیث پہنچا ہے، روایات پہنچی ہیں، وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنین کو یاد کرتی ہیں، جو برباد قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے اسلاف کو برا بھلا کہتی ہیں، بھول جاتی ہیں، بھول جاتی، یہ خوبصورت توجہ فرمائی آپ نے۔ لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، زندہ معاشرے ہوتے ہیں، سوسائٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے محسنین کو فراموش نہیں کرتے ہیں، اور ان سوسائٹیوں کا کفارہ ARY ٹی وی ادا کر رہا ہے اپنے ان محسنین کا تذکرہ۔ اور سر اس سے جڑے ہوئے بھی لوگ اسی لیے ہیں، دنیا بھر میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بغیر کسی تنازع کے سیدھا سچا دین، ایک اعتدال کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ، جی پوری سیدھا سچا دین پوری سچائی کے ساتھ، ایسا ہی نا محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ اچھا سر، اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں واقع کربلا کی، کیونکہ خواتین کا کردار تو ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے، وہ اعلیٰ مرتبے والی خواتین جنہوں نے وہاں پر قربانیاں دیں اور جو کردار ادا کیا، وہاں بتایا کہ دین اسلام جو ہے وہ قربانی دینا سکھاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو ہم مسلمان خواتین صحابیات جنہوں نے وہاں قربانیاں دیں، ان کے کردار کو تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر سب سے بہترین، سب سے برتر، سب سے بڑا کردار ہم دیکھیں تو وہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار ہے۔ ان کے کردار، ان کی جو خدمات ہیں، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے سر۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع یقیناً اس کی تکمیل اور اس کا حسن، جس طرح ابھی یہ سارا تسلسل ہے، جی سر، تو اس حسن کا عروج سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بنت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کیا بات، اور یہ اہل سنت و جماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ ترہ امتیاز ہے کہ الحمدللہ اپنی ایک ہی گفتگو میں، ایک ہی نشست میں اگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اگر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر ہے تو جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ بھی ہے، اور یہ اعتدال بھی ہے، حسن بھی ہے، اور تقاضائے محبت بھی ہے کہ جو وہی علامہ صاحب نے جو بات فرمائی کہ جو نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں اور ہمیں لے جا رہی ہیں، وہ سب کی سب محبتیں اور نسبتیں ہمارے لیے قابل تعظیم و تکریم اور قابل احترام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ عظمتیں اور یہ احترام خود اللہ کے نبی نے اپنی زبان اقدس سے عطا فرمائی ہیں۔ صحیح فرمایا۔ میدان کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے وہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ جو شہادت کا معاملہ ہے وہ زیادہ تر شہادت پانے والے تو یقیناً مرد حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس میدان میں جام شہادت نوش کیا، لیکن
کچھ خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے شہادت نوش کی ہے، جام شہادت پایا ہے. اس میں حضرت مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ جو رفیق امام حسین بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، ان کی ایک باندی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ دشمنوں کے سامنے میدان میں اتر آئیں اور وہ برداشت نہ کر پائیں کہ میں خیمے میں رہوں. وہ ہجوم میں میدان میں نکل آئیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہی تھی کہ انہیں تیر لگا اور وہ شہید ہوئی ہیں. اس طرح چند خواتین کا اور ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے شہادت پائی. باقی زیادہ تر جو خواتین اہل بیت ہیں یا رفقائے امام حسین کی جو خواتین ہیں مستورات ہیں تو وہ زیادہ تر اسیران کربلا کہلاتی ہیں. یعنی کہ ان کو باقاعدہ ظاہر ہے کہ قیدی بنایا گیا اور قیدی بنانے کے بعد جو ان پر ظلم و ستم کیا گیا ان کی صعوبتیں بھی برداشت کی. یقیناً صعوبتیں انہوں نے برداشت کی اور اپنے سامنے کسی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، پھر ان شہداء کے بال بچوں کو پیچھے خیموں میں سنبھالنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان زخمیوں کی نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، یہ سب کردار خواتین کا ہی نظر آ رہا ہے. یعنی ادھر مرد حضرات شہادت پا رہے ہیں یا امام حسین اور دیگر ان آپ کے رفقا ان شامیوں اور یزیدیوں کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں. سپورٹ ہے سپورٹ خواتین کی ہے کہ وہ باقاعدہ حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہیں یا خیموں کو سنبھال رہی ہیں، ان میں زخمیوں کی تیمارداری بھی ہو رہی ہے. بچوں جو پیچھے، کیونکہ شیرخوار بچے بہت زیادہ اس میں تھے جو لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ رفقا اہل بیت، تو ان تمام بچوں کی نگہبانی کرنی ہے. یہ تو ایک مرحلہ تھا جو مین کردار نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے کہ جب ان کو اسیران کربلا بنا دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا، اور اس قیدی بنانے کے دوران جو ظلم و ستم کیا گیا، چادریں ان کے سروں سے چادر عزت اتار کر پھر ان کو جس طریقے سے بے حرمتی کے ساتھ بازاروں میں گھمایا پھرایا گیا اور انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، اور کس انداز سے یقیناً انہوں نے برداشت کیا ہوگا کہ ہم اس کا تصور کر کے کام جائیں اور لفظوں سے ادا نہ کر پائیں. انہوں نے وہ سب کچھ گوارا کیا صرف اور صرف اس لیے کہ جس مشن کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں اس پر آنچ نہ، ہماری عزت چلی جائے، ہم پر کوئی آنچ آتی آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر آنچ مقام تو بلند ہوا نا. بالکل ایسا. حتیٰ کہ پھر یہ اسیران کربلا جب دربار یزید میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جب بے حرمتی کے معاملات جو اس سے پہلے بڑھتے گئے اور پھر جا کر ان شامیوں نے اور یزیدیوں نے زبان درازی کی، وہاں پر جا کر پھر جو خطابات ہمیں نظر آتے ہیں اس میں حضرت ام کلثوم بنت سیدنا امام حسین کے بعض خطابات و خطبات ہمیں ملتے ہیں جو بازاروں میں بھی انہوں نے دیے ہیں. اس کے علاوہ حضرت سکینہ بنت امام، بعض سکینہ پڑھتے ہیں بعض سکینہ پڑھتے ہیں، سکینہ بنت امام علی مقام کے بھی بعض خطابات ہمیں ملتے ہیں. خاص طور پر سب سے جو نمایاں خطاب اور خطبہ فصاحت و بلاغت کی جو معراج پر ہے وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہا کا خطبہ ہے کہ جس میں انہوں نے اس وقت بات کی کہ جب بات کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس وقت انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا دربار یزید میں کی ہے، اللہ کی حمد کی، سرکار دو عالم پر درود پیش کیا ہے، اور اس کے بعد بالکل ببانگ دہل اور علل اعلان اور سب کے سامنے، جس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے یزید کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اگر زمین ہم پر تنگ کر دی ہے تو تم نے فتح پا لی، اور اس طرح زمین تنگ کر کے گویا ہم ہار گئے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے کہ جس رب نے تمہیں یہ مہلت دی ہوئی ہے، جس مہلت کو تم نے سمجھا ہوا ہے اپنی فتح، یہ مہلت فتح نہیں، یہ ڈھیل ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے تمہیں. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہی ہیں اور جھنجھوڑ رہی ہیں اور بار بار اسے کہا کہ یہ اللہ نے تمہیں دراصل مہلت دی ہے، تمہیں بہرحال آخر میں سرکار دو عالم کے سامنے بھی جانا ہے، جن کے خاندان کو تم نے اس وقت اس طرح سے پامال کیا، جن کی لاشوں پر تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور جن کو برسر بازار تم نے جن کی چادروں کو اتارا ہے، اس کا ایک ایک بات کا باقاعدہ قیامت کے دن محشر میں بارگاہ رسالت میں بھی جواب دینا ہوگا، اللہ کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا. اور یعنی ایک ایسا منظر کہ جہاں کوئی یزید کے سامنے بول نہ پائے، ٹھہر نہ پائے، وہاں جب جناب زینب کبریٰ بول رہی ہیں تو کسی کو مجال کلام نہیں کہ کوئی انہیں روک سکے. جواب دینا تو دور کی بات ہے، بس کوئی کہہ سکا تو اتنا کہہ سکا کہ گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ علی کی بیٹی بول رہی ہے، شجاعت نظر آ رہی ہے اس عورت کے اندر، یعنی فصاحت بھی عروج پر ہے، بلاغت بھی عروج پر ہے، شجاعت بھی اور بہادری بھی اپنے عروج پر ہے. یہ کردار میں کہتا ہوں ادا کیا. ایک طرف عابد بیمار کو بھی سنبھالا ہے، تمام اسیران کربلا کی نمائندگی بھی فرما رہی ہیں اور بعد کے آنے والے وقتوں میں پیغام حسین کو بھی دنیا تک پہنچایا. یہ ان عورتوں کا کردار ہے کیونکہ آخر میں تقریباً عورتیں بچی ہیں نا، تو آج ہم تک اگر پیغام کربلا پہنچا ہے پوری حفاظت کے ساتھ تو اس میں وہ تمام ان عورتوں کا کردار ہے. اس میں جو ہے علم پہنچانے میں، بالکل تاریخ پہنچانے میں، وہ پیغام جو میدان کربلا کا ہے
جناب۔ اور قربانی کا پیغام ہے وہ پہنچانے میں. اور سر یہ حقیقت ہے کہ وہیں پر ثابت ہوا نا کہ یزیدیت کو فتح نہیں بلکہ شکست ہوئی. بالکل شکست ہوئی. اور آج تاریخ نے ثابت کیا. آج یزید کو جتنا دنیا میں برا کہا گیا اور حسینیت کے لیے جتنی زیادہ آج آواز بلند کی جاتی ہے اتنا اسلام کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی. میرے بہت ہی محترم علماء کرام، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب اور محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. آپ سے بہت کچھ سیکھا اور اچھا لگا، دل کو سکون ملا. جی ایک جملہ سر میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو ہماری خواتین ہیں، علامہ صاحب نے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ذکر کیا، اس کو مینارہ نور بنائیں. صحیح. زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. ان مشکلات اور پریشانیوں کے اندر ان سیدات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، یہ مثالیں اور کھڑے ہو جائیں. جی جی. اور کھڑے ہو کر دیکھیں انہوں نے کتنا صبر و تحمل کے ساتھ اس سلطان جابر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سامنے خوبصورت جملہ کیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ فاتح خیبر کی بیٹی بول رہی ہے. کیا بات ہے سر. اور وہیں سے حالات پلٹے. جی. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں ویسے کو باغی تھے ان کو مار دیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو آل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ہوا. اسلام وہیں سے سارا نظام بدلا. اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عمر نے، اور حرہ کا واقعہ ہوا. اور پھر ایک مرتبہ یزیدیت کی ساری سلطنت ختم ہو گئی. یہ سب ہمارے لیے مینارہ نور ہے کہ ان سیدات کے نقش قدم پر کیا چلا بات ہے جائے. سر. ماشاءاللہ بہت شکریہ سر. اور ناظرین کرام آپ کا بہت شکریہ. شاہد مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.